नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अबरार अमन और आप देख रहे हैं इख्तिलाफ न्यूज़ का लाइव प्रोग्राम। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इन बुनियादी इंसानी हकूक के हवाला से जो कश्मीर पर शब खून मारा जा रहा है, जो जो कश्मीर नहते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंतहाई मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है, इंटेलेक्चुअल हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, बेनज़ीर भुट्टो के दस्ते रास्त रहे हैं। इनकी एक तवील जदोजहद है और ये नज़रबंद भी रहे हैं। काफ़ी दस्तरस है इनको सियासी मामलात पर, ह्यूमन राइट्स के हवाला से, समाजी मामलात के हवाला से और हर मामले में पेश होते हैं। इनकी एक तवील जदोजहद है और ये हर लिहाज से बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। प्रोफेसर खान जमान मिर्ज़ा साहब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं थे, उनके फर्जंद अजमंद हैं। और मेरी मुराद जनाब चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं कुछ देर लम्हों में आपके रूबरू करने वाला हूँ। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन जनाब हुमायूं जमान मिर्ज़ा साहब, जो लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि उन पर काफ़ी जो हमारे पास आज टॉपिक हैं, 5 जुलाई के हवाला से भी एक टॉपिक है, चूँकि जमहूरियत पर शब खून मारा गया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया था। चूँकि इनका ताल्लुक भी रहा है पीपल्स पार्टी के हवाला से, ज़ाहिर है कारकुन है, और बेनज़ीर भुट्टो के साथ इन जो ताल्लुकात थे, इनका जो दस्ते रास्त रहे हैं, इनका गहरा तल्लुक रहा है। तो हमारे साथ कुछ ही लम्हों में जुड़ने वाले हैं जनाब हुमायूं जमान मिर्ज़ा साहब। हुमायूं जमान मिर्ज़ा साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम इब्रार साहब, वालेकुम सलाम। सर, आपको खुश आमदीद। और हमारे इख्तिलाफ न्यूज़ के लाइव सेशन में हम आपको वेलकम करते हैं। और इस वक्त नाजरीन आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं बुनियादी तौर पर आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम में दावत देने का मकसद ये था कि आप जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, उसके हवाला से आप, जाहिर है ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाला से आप काफी दस्तरस रखते हैं। आप काफी मामला को परसू करते हैं और जदोजहद कर रहे हैं। तो इस हवाला से मैं चाहूंगा कि आपको उस तरफ लेके जाऊं, जम्मू कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसकी सूरत हाल पर गुफ्तगू करें। उससे पहले चूंकि 5 जुलाई का, उसको हम थोड़ा सा टच करने के लिए, जाहिर है 5 जुलाई का एक बड़ा अहम दिन था, तो उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? जो 5 जुलाई का जियाउल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, आप उस पर अगर शॉर्ट अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे? इब्रार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल्स का, इख्तिलाफ का, न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी तमाम टीम का, कि आप ने मुझे आज यहाँ इस पे डबलिन से, आयरलैंड से आज मुझे लाइव आपने यहाँ मौका फराहम किया। आज 5 जुलाई जो है वो 1977, एक ऐसा स्याह दिन पाकिस्तान की तारीख में कि जब पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जो कि तीसरी दुनिया के एक अजीम इनकलाबी लीडर थे, और ना सिर्फ वो लीडर थे, उन्होंने उनकी हुकूमत का जो खात्मे का दिन है वो 5 जुलाई 1977 आज ही का दिन था कि वक्त के आमिर डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा किया। एक ऐसी जमहूरी हुकूमत जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत से नवाजा, और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे बड़ी बात, इस बेआइन मुल्क को एक आइन दिया, मुतफिका आइन दिया,
1973 का, 1974 का, और उसके बाद पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी बात कि इस्लामी ब्लॉक बनाने की पूरी कोशिश की। ये जहां मैं बैठा हूं जिंदा दालान लाहौर में, यहाँ पर बादशाही मस्जिद, जो तारीखी बादशाही मस्जिद, वहां पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, इस्लामी ममालिक की, उनको इकट्ठा किया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मजलूम, महकूम, गरीब, पिसे हुए और जो दानिश्वर तबका था, जो मीडिया के लोग थे, मैं समझता हूं उनको बोलने का एक सलीका दिया। बदकिस्मती के इतना बड़े लीडर को हमने, उस वक्त की अदलिया ने, मैं समझता हूं जाती इंतकाम की बिना पर और जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो आज का दिन जब पूरी दुनिया इसे यौम स्याह के तौर पर मना रही है, मैं आपके चैनल की वसातत से ये कहता हूं कि ये जो जुल्म और सितम की एक तवील दास्तान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ लीडरशिप को, उसके कारकुनों को जनरल ज़ियाउल हक जैसे जालिम डिक्टेटर ने 85,000 कोड़े महज इस वजह से मारे थे। ये वो जो शाही किला लाहौर है जहां लोग आज सैर करते हैं, ये वो जगह है जहां इन्हें उल्टा लटकाया गया, इसलिए कि वो पाकिस्तान की बात करते थे, वो जमहूरियत की बात करते थे, वो आजाद अदलिया की बात करते थे, वो आजाद मीडिया की बात करते थे, वो शहरी आजादियों की बात करते थे। तो आज का दिन इसलिए भी बड़ा तारीखी है पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए, जमहूरी सियासी जदोजहद करने वालों के लिए, कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस बेआइन मुल्क को आइन दिया। देखें ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब की आप हिस्ट्री देखें कि एक शख्स जिसने अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर उस अजीम शख्स ने बात की और हेनरी किसिंजर ने कहा कि भुट्टो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये थी वो लीडरशिप। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो डरा नहीं, उसने मुकाबला किया, उसने आमिर से माफी नहीं मांगी, उसने ज़िया से माफी नहीं मांगी, उसने भीख नहीं मांगी, उसने अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक इंसान था और उसका ताल्लुक शोहदाए करबला से था। तो जब शोहदाए करबला पर वो चल रहा था तो जाहिर है उसे यजीद की बैत कबूल नहीं करनी थी। तो मैं ये समझता हूं कि 5 जुलाई का जो दिन है वो बड़ा स्याह दिन है और इसे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम हमेशा यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। और आज जुल्फकार अली भुट्टो की देखें वो कैसा लीडर था कि आज उसकी शहादत के कितने अर्स गुजरने के बावजूद भी उसकी बरसी जो जब लाड़काना में होती है तो 5 लाख आदमी होते हैं। भुट्टो के बाद उसकी बेटी आई जो आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम, उसे उन्हें भी एक मैं समझता हूं साजिश के तहत शहीद कर दिया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया। कोई दुनिया की तारीख की मिसाल मिलती है कितना बड़ा खानदान जिसने कुर्बानी दे दी पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए। और फिर देखें आज भुट्टो साहब के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, मुझे 30-32 साल हो गए सियासत में, मैंने जेलें भी देखी, मैंने अजियतें भी देखी। मैं पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह को कोट करना चाहता हूं। जब भुट्टो साहब को उस फैसले में वो भी थे और वो बाद में उन्होंने मरने से पहले पूरी कौम को कहा कि ये भुट्टो का फैसला जो है ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, बड़ी गलत हुआ कि हमने भुट्टो साहब को फांसी दे दी। तो ये ऐसे तल्ख वाकयात हैं जो आज का दिन जब 5 जुलाई है, ये बड़ा खूनी दिन खेला गया और एक पाकिस्तान को दोलख्त करने में मैं समझता हूँ ये बहुत अहम किरदार अदा किया उन कुव्वतों ने। तो मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब की अगर उनकी हिस्ट्री बताऊं तो उसके लिए बड़ी उम्र अजीज चाहिए मुझे। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ 1986 10 अप्रैल 1986 से लेकर उनकी शहादत तक मैंने उनके साथ सफर किया। और मेरे वालिद जो थे वो 32 किताबों के मुसन्निफ थे, वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की स्पीच राइटर थे, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के स्पीच राइटर थे। तो मैं ये कहूँगा कि एक तवील दास्तान है। 5 जुलाई का दिन जो है वो तारीख में हमेशा स्याह दिन के हवाले से याद रखा जाएगा। बिल्कुल, हम इस अपने चैनल की वसातत से इख्तिलाफ न्यूज़ के इस लाइव ट्रांसमिशन की वसातत से उनकी जदोजहद को सच्ची बात सल्यूट करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुल्क को एक पावर बनाया, मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को उन्होंने एटमी ताकत दी, एटमी सलाहियत दी। देखें जो ताकत का जो बैलेंस था उन्होंने बरकरार रखा।
ایک طرف جو بھارت تھا اس نے ایٹمی دھماکے کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ٹھان لی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پتے کھا لیں گے لیکن ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے. تو انہوں نے آئین دیا, اور سچی بات ہے کہ کسی بھی جمہوری نظام کو برطرف کر کے اس پر مارشل لا لگا دینا اور فوجی حکمرانوں کا اقتدار میں آ جانا, سچی بات ہے کہ یہ ملک کو صدیوں پیچھے دھکیل دیتا ہے. تو یہ ہم اس چینل کی وساطت سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خدمات کو اور ان کی طویل جدوجہد کو سلیوٹ کرتے ہیں, اور امید یہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو, سیاسی حکومت کو مارشل لا کے ذریعے, کالے قانون کے ذریعے ہٹایا نہیں جائے گا, بلکہ ملک کے نظام کو چلنے دیا جائے گا, جمہوری طریقے سے چلنے دیا جائے گا. جمہوری پروسیس جو ہوتا ہے یہ ملک کے لیے لانگ رن فائدہ دیتا ہے. تو ہمایوں مرزا صاحب, ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے چونکہ آپ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے, اور سب سے پہلے تو ہم آپ کی اس خدمات کو جس طرح سے آپ نے اسٹیبلش کیا, ادارہ اسٹیبلش کیا ہیومن رائٹس جموں کشمیر ہیومن رائٹس کمیشن کا, تو سچی بات ہے کہ آپ داد کے مستحق ہیں. اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے جی کہ آپ کا جو ڈومین ہے, آپ جو جموں کشمیر ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے آپ نے کیا کیا کام سر انجام دیے کشمیر کے حوالے سے؟ ابرار صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تھوڑا ماضی میں اس لیے جانا پڑے گا چونکہ آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہ جب مقبوضہ جموں کشمیر میں 1999 میں اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید وزیر اعظم پاکستان تھی, تو اس دوران کشمیر میں انڈیجنس موومنٹ چلی تھی. انڈیجنس موومنٹ, کشمیریوں نے تحریک مزاحمت کا آغاز کیا. تو اس دوران ہم نے چند دوستوں نے, میں اس وقت مظفر آباد میں تھا, تو میں نے سوچا کہ دنیا بھر کے کمیشن ہے, اقوام متحدہ کا کمیشنر ہے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے, تو کیوں نہ جموں کشمیر کا اپنا ہیومن رائٹس کمیشن ہونا چاہیے. تو یہ 1990 میں نے اور میرے دوستوں نے مظفر آباد دارالحکومت آزاد کشمیر میں اس کی بنیاد ڈالی. اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کے عزائم جو ہیں, جو ہندوستان کی قاتل افواج ہے, وہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہی ہے, کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے, تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے لیے نئی نسل کو, اس میں یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات تھے, کالجز سکولوں کے طلباء اور طالبات, پھر ہم نے مظفر آباد کی وکلا برادری, سیاسی کارکنان اور تمام کو جو ہے وہ اس پر اکٹھے کیا, اور پھر ہم نے یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے ملٹری آبزرور جو وہاں پر دفاتر ہیں, وہاں پر پھر ہم نے احتجاجی مظاہرے کرنے شروع کر دیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں نے بڑا اس پہ کام کیا, اور پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہا, اور پھر ہم نے مظفر آباد میں یہ اس کو احتجاجی مظاہرے کیے, اور وہاں پر UNO آفس کے سامنے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ, اس وقت کے وزرائے اعظم جتنے بھی صدور گزرے ہیں, ممبران پارلیمنٹ, ان کو ساتھ رکھا اور عالمی برادری کو اس طرف مائل کرانے کی کوشش کی کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو قتل و غارت گری شروع ہے وہ وہاں پر روکی جائے. اقوام متحدہ کے اعلیٰ فوجی مبشر مشن سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں, دنیا بھر کے سفارتخانوں کو مسئلہ کشمیر پر بریف کیا. پھر پاکستان کی سیاسی قیادت کو اسلام آباد, مظفر آباد اور تمام جگہوں پر آل پارٹیز کشمیر کانفرنسیں منعقد کی, جس میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو, عمران خان صاحب, پاکستان کی تمام دیگر جتنی قیادت تھی, دینی قیادت, سیاسی قیادت, حریت کانفرنس آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر کی قیادت, انہوں نے بھرپور شرکت کی. تو الحمدللہ جو ایک طویل سفر ہے 30 سالوں سے, وہ آج بھی میں نے اپنے دوستوں کے
اور جو اپنے ماؤں بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کی دعاؤں سے جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ سفر ابھی جاری رہے گا جب تک میرا کشمیر ہندوستان کی تسلط سے آزاد نہیں ہو جاتا۔ میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا، اس لیے کہ میں کشمیر کا بیٹا ہوں، غلامی سے مجھے نفرت ہے۔ بہت زبردست آپ کی جو موٹیویشن ہے کشمیر کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں جی کہ ہر کشمیری اس طرح سے موٹیویشن ہونی چاہیے، اس کی اسی طرح سے اپروچ ہونی چاہیے کشمیر کے معاملات کو، کشمیر کے جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، اور جس ظلم و بربریت اور اس چکی میں پیس رہے ہیں، ایک دہائی ہو چکی ہے، ایک دہائی ہونے والی ہے۔ ہمارے بہن بھائی جس طرح سے ظالم اور جابر انڈین آرمی نے ان کو وہاں پر دہشت اور وحشت میں رکھا ہوا ہے، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس پر ہر ذی شعور جو ہے اس کو آواز بلند کرنی چاہیے، اس کو پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، اور اکٹھے ہو کر ہمیں ان کے خلاف مربوط آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جی کہ ان کی جو کاوش ہے، چونکہ پروفیسر خان زمان مرزا صاحب، ان کو بھی میں سنتا تھا کبھی کبھار، تو یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، تو ظاہر ایک نیچرلی یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا جی کہ ہمیں اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے تاکہ ہم آواز بلند کر سکیں۔ تو سچی بات ہے کہ یہ قابل ستائش ہے۔ یہ پیش ہوتے ہیں، ہمایوں زمان مرزا صاحب خود پیش ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو تو یہ پیش ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے جو اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم ڈسکس کریں ہمایوں زمان مرزا صاحب کی موجودگی میں۔ ان سے بھی اگر کوئی سوال ہو، مجھ سے سوال ہو، آپ ضرور پوچھیں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ ہمایوں زمان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، میں آزاد کشمیر کے اندر بھی، چونکہ آپ کا تعلق جموں کشمیر ہیومن رائٹس ادارے سے ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر، انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، جو اگست کے 2019 کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر آج تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ چونکہ جو بنیاد انسانی حقوق کی پامالی پر تو کوئی بات، سچی بات ہے کہ ہر جو بچہ جانتا ہے کہ کس قدر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، کس قدر بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو کس قدر بے دردی کے ساتھ ان پر تشدد کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا۔ اور سچی بات ہے کہ جو ہماری خواتین کی جو عزت ہے اس کے ساتھ کھیلا گیا۔ سچی بات ہے کہ خون کے آنسو جو دل روتا ہے۔ تو اس پر آپ کی جو ادارہ ہے، آپ نے کیا کچھ ڈیولپمنٹ کی ہے اس کے حوالے سے؟ ابرار صاحب، یہ جو آپ نے 90 کا حوالہ دیا، تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہیے۔ جب یہ تحریک 1990 سے لے کر آج تک جو جاری ہے، اس کے بعد کا جو سینیریو ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ شدت آئی ہے۔ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ 330 دن گزر گئے، مقبوضہ کشمیر میں ڈیڈ لاک ہوا ہے، کرفیو نافذ ہے، اور جو بھارت کے قاتل وزیر اعظم مودی سرکار اور اس کی 8 لاکھ افواج نے پورے وادی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں 7 سالہ بچے سے لے کر 80 سال کے جو بزرگ ہیں، وہ بھی آج سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، جو آپ 2 دن پہلے دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سوپور کے جو واقعہ ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ پوری دنیا کی ایک معصوم بچہ ایاد جس کی عمر 3 سال ہے، وہ اپنے نانا کے ساتھ سوپور سے اپنے گھر سے باہر جاتا ہے دودھ لینے، اور بھارتی فوج جو ہے وہ اس کے نانا کو سینے پہ گولیاں مارتی ہے۔ اور معصوم بچہ جب وہ اپنے نانا جب شہید ہو جاتے ہیں، ان کی پیٹ پر وہ سو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہوئے ہیں۔ تو وہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ میرے پاپا، آپ میرے ساتھ، نانا میرے ساتھ چلو واپس۔
تو نانا بول نہیں رہے. اب مجھے بتائیں دنیا کا وہ کون سا مذہب ملک ہے کہ جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلے. وہ گھر کا سامان لے کے جا رہے تھے بشیر جو شہید ہوئے ہیں سوپور کے, تو ان کا کیا قصور تھا؟ تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں صفاقی ہے, وحشیانہ قتل عام ہے, ننگی جارحیت ہے مودی سرکار کی کہ وہ کشمیر میں معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا اور بزرگوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو. لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر امریکہ میں کتا مر جاتا ہے تو ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے, قرارداد پاس ہو جاتی ہے. اگر کوئی اور ملک میں واقع ہو تو آپ وہاں پر چیخو پکار ہو جاتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں جو قتل عام ہے, 2 لاکھ انسانوں کا خون, اس کو عالمی برادری نے, اس کو اسلامی ممالک نے, اس کو OIC نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے, جو آئے روز گھروں میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, کشمیریوں پر کالے قوانین جو ٹاڈا اور پوٹا جو ظالم قوانین ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کشمیر کی جو قیادت ہے وہ گھروں میں نظر بند ہے. سعید علی گیلانی جن کی عمر 95 سال ہے, آج بھی وہ جو ہے وہ آزادی کے لیے باہر کھڑے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے. شبیر احمد شاہ جو ضمیر کے قیدی ہیں انہیں گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے. یاسین ملک ان کو دیکھیں, آج وہ اس جیل میں رکھا ہے جہاں مقبول بٹ کو شہید کیا گیا, دلی کی تہاڑ جیل میں. تو یہ ہندوستان کے کن کن مظالم کا ذکر کروں, کن کن انسانی حقوق کی وائلیشن کی بات کروں. ہندوستان نے شروع دن سے نہ تو کشمیریوں کو تسلیم کیا, الٹا یہ کیا کہ ان کو وہاں پر جو ان کی شہریت تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی. اور آج آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت 25-30 ہزار کے قریب ہندوستان مودی سرکار نے وہاں پر ان کو وہ برتھ سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں جو ان کی اپنی سٹیٹ بھارتی ہونے کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری کل بھی بھارت سے نفرت کرتے تھے, کشمیری آج بھی بھارت سے نفرت کرتے ہیں, کشمیری کل بھی بھارت سے نفرت کریں گے. اس لیے جب کسی قوم کو آپ بزور ٹینک, بزور بندوق, بزور طاقت جب آپ ان کے حقوق سلب کریں گے تو پھر لامحالہ کشمیریوں نے اپنی آزادی کی جو جدوجہد ہے, جو تحریک ہے, وہ تو جاری رکھنی ہے. اور یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. میں یہ بات بھی آپ کے چینل سے بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کو, اس کو دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے. یہ آزادی کی جدوجہد ہے, اور جو آزادی کی جدوجہد ہوتی ہے وہ اپنا ایک تسلسل رکھتی ہے. انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب مقبوضہ کشمیر کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں, میری مائیں, میرے بزرگ آزادی حاصل کریں گے. اور مودی کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مودی کو روکنے والا کوئی نہیں. مودی کے ساتھ امریکہ بھی ہے, مودی کے ساتھ اسرائیل بھی ہے, مودی کے ساتھ وہ قوتیں ہیں جس کی وجہ سے مودی اس وقت پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے, جو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو طاقتور ملکوں کو کمزور ممالک پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیتا, مجھے اقوام متحدہ سے یہ کہنا ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب, اگر آپ نے ہندوستان کے بڑھتے ہوئے مودی سرکار کے جو وحشیانہ مظالم ہیں اگر انہیں نہ روکا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر کا امن تباہ ہوگا بلکہ پوری دنیا کا امن بھی تباہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ فوری طور پر اس کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت دی جائے. وہاں پر دنیا کے آزاد میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا. میری جو سوپور میں, بارہ مولہ میں اور کپواڑہ میں 330 دن کے بعد میری وہاں پر اپنے عزیزوں سے بات ہوئی ہے, اور وہاں پر جو میں نے آہو پکار دیکھی, جو میں نے کشمیر کو دیکھا, جو میری آنکھوں میں جو آنسو تھے, جو اس طرف کے آنسو تھے, وہ میں ابرار صاحب کیسے بتاؤں کہ ایک ماں اپنے ادھر بیٹے کو ترس رہی ہے, باپ اپنے بیٹے کو ترس رہا ہے ملنے کو. یہ جو
इस वक्त जुदाई है, जो जो इस वक्त खून गिर रहा है, मैं खुदारा मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत से कहूँगा, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपसे भी मुखातिब हूँ कि अगर आपने कहा था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, अगर आप कश्मीर के सफ़ीर हैं, जिस तरह आपने करतारपुर बॉर्डर खोला है, तो मैं बहैसियत कश्मीर के कि आप मेरे कश्मीर के तमाम बॉर्डर खोल दें, ताकि मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे यहाँ आ सकें, इधर भी आ सकें, अपने अजीजों को मिल सकें। तो ये एक ऐसा कश्मीर का जो इस वक्त सुलगती वादी में जो इस वक्त आग लगी हुई है, पूरी वादी को जो हिंदुस्तान के जालिम 8 लाख फौज ने घेरे में ले रखा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको रोकने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में वो पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारा केस यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाए। बदकिस्मती ये है कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद कोई लीडर ऐसा नहीं जिसने मसला कश्मीर को सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया गया हो। हमारा मुकदमा सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो प्लीज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता, क्योंकि आपने खुद कहा कि मैं कश्मीर का सफीर हूं और आपने कहा कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आप पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप, मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप और आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को फौरी तौर पर एक जगह जमा करें और मसला कश्मीर के इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की हमारी माएँ बहनें वो जो हमें देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ उनकी नजरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वकील है, पाकिस्तान से हमारी उम्मीदें हैं, क्योंकि कश्मीर के दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, कश्मीर के लोगों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। तो इसलिए मैं इब्रार साहब ये बात आज पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जनाब वजीर आजम, आप मेरी ये बात, और मैं उन लोगों से भी कहता हूं, मुक्तदर हलकों से भी कहता हूं कि आप मेरी गुफ्तगू जो बराह रास्त सुन रहे हैं, खुदारा कश्मीर के दर्द को अपना दर्द समझें। और पाकिस्तान के मीडिया से कहता हूं कि खुदारा ये जो आप टीवी टॉक शो पे जो आप लोग बिठाते हैं, खुदारा हमारी कश्मीर की लीडरशिप को बिठाएं। वो जो उस तरफ मकबूजा कश्मीर की जो लीडरशिप है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, आप उनको लें, उस माँ को, उस बेटे को, उस भाई को, उस 7 साल बच्चे से 80 साल के बुजुर्ग को लें। ये जो टीवी पे बैठकर जो रिटायर्ड जर्नल हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इन्होंने मसला कश्मीर का हल तो नहीं देना, ये लड़ना है कश्मीरियों ने। तो कश्मीरियों को मौका दें जो इसके असल फरीक हैं। तो खुदारा कश्मीर के लिए अपनी कोशिशें करें और उस सफारती महाज पर अपनी जो है ताकि कामयाबी मिल सके। जी, सच्ची बात है कि जो सोपूर के अंदर वहशत की जो इंतहा हुई और जो मासूम जो बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने नाना के कत्ल को देखा, उनकी शहादत को देखा, तो ये इंसानी जमीर को लर्ज जाना चाहिए। अगर तुर्की के अंदर जिस तरह से सीरिया का एक छोटा सा बच्चा उसकी डेड जो जहां वहां से मिलता है, तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाती है और पूरी दुनिया के अंदर एक शोर उठता है। वो शोर, वो दर्द जो था वो हमें भी महसूस हुआ था और अक़वाम मुत्तहिदा को भी उस बच्चे की तस्वीर भी नजर आई थी और पूरी दुनिया हिलकर आ गई थी। हमारा ये 3 साल का बच्चा, इसके सामने इसके नाना को गोलियों की बौछार से शहीद कर दिया गया। ये दहशत और वहशत और दहशतगर्द आर्मी ने, उनकी पुलिस ने एक मासूम बच्चे के सामने, ये इंसान कहाँ की इंसानियत है कि एक मासूम बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया जाए। उसके बच्चों के सामने तो दूर तक कहीं अगर कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए तो रोक दी जाती है ताकि जो बच्चों पर असर जो चीजें हैं ना हो। लेकिन यहाँ पर बच्चों की बेनाई छीन ली गई, बच्चों को कैद किया गया, बच्चों को शहीद किया गया। तो ये कश्मीर की आवाज क्यों, हुमायूं मिर्जा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो कश्मीर की आवाज है ये क्यों लोगों तक नहीं पहुंचती है? क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें जो हैं वो कश्मीर की तरफ क्यों नहीं जाती हैं? क्यों इनका ज़मीर नहीं जागता है? क्यों जो आलमी ताकतें हैं, क्यों जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो चैंपियंस हैं, क्यों
جو جو یونائٹیڈ اسٹیٹ جو ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم سفیر ہیں جو عالمی امن کے سفیر ہیں اور وہ پہنچے ہیں ہر جگہ پر، کشمیر کے اندر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ان کیا ہم ناکام رہے ہیں اپنی آواز کو پہنچانے میں، یا جو ہماری جو انڈیجنس موومنٹ تھی اس کو ہم ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ہماری یہ موومنٹ جو ہے یہ انڈیجنس ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ کوئی دہشت گردی کی تحریک نہیں ہے بلکہ آزادی کی تحریک ہے؟ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابرار صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ان ممالک کا جن ممالک نے، دیکھیں بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر تو برطانیہ کا پیدا کرتا ہے، اب اس کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ان سے جب پرائم منسٹر پاکستان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وزیر اعظم پاکستان کی امریکہ کے صدر سے جب بات ہو رہی، جب وہاں سے وہ واپس آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کا دورہ کیا، تو انڈیا کے وزیر اعظم سے اور بات کی۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے اور درست فرمایا، یہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، اور وہ مفادات ان کو ہی عزیز ہوتے ہیں، وہی ملک ان کے کام آتے ہیں جو یہ کام ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ کشمیر کا جو ایک مسئلہ ہے، اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے امریکہ کو پھر انٹرسٹ نہیں رہے گا پاکستان سے، اس کو کوئی اور انٹرسٹ نہیں رہے گا ایران سے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے چائنا سے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے رشیا سے۔ یہ بات آپ نے بجا فرمائی ہے۔ میں ایک ہسٹری کے طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ رکاوٹ ہیں، ان کے ایک ذاتی مفادات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انٹرسٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی چین نے اور انڈیا کے درمیان، میں رات کو وہاں پر وزیر خارجہ جو چائنا کے تھے ان کی میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ انڈیا نے جو ہے وہ بڑی دار اندازی کی ہے لداخ میں، اور دوسرے دن چائنا کا جو فارن منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں نہ جھگڑیں اور آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں۔ ظاہر ہے ابرار صاحب، جب کشمیر ایشو جو ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت فلیش پوائنٹ ہے، پوری دنیا کی نظر اس کشمیر ایشو پر ہیں، اس کو اس لیے بھی سالو نہیں کرنا چاہتے چونکہ فلسطین کا اگر دیکھیں اس کو مبصر کا درجہ دیا گیا، ایسٹ تیمور کو آزاد کر دیا گیا، اگر نہیں دیا گیا تو وہ کشمیر کو، وہ اس لیے کہ ان کی وہاں پر مفادات ہیں۔ تو مجھے یہ بھی آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری سفارتی جو ہے نا سفارتکاری، وہ بڑی ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دفتر خارجہ اور بیان دیتا ہے، پرائم منسٹر کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اپوزیشن اور بات کرتی ہے۔ یہاں کنٹرڈکشن ہے، جس قوم کا ایک لیڈر ہو اس کو کون روک سکتا ہے آزادی سے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی نے کشمیر ایشو کو بیک گراؤنڈ میں لے گئے ہیں۔ کبھی نواز شریف کا ایشو ہے، کبھی خاقان عباسی کا ایشو ہے، کبھی کرونا کا ایشو ہے۔ کشمیر میں جو آگ لگی ہوئی ہے، جو خون و خرابہ ہے، اس طرف میڈیا کی توجہ نہیں ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ جرنیل وہاں بات کرتے ہیں، اپنی وہی باتیں کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام کشمیریوں کا ہے، لڑنا کشمیریوں نے مقدمہ، کیس ان کا ہے، تو ان کا کیس کون لڑے؟ یہ تو پاکستان کی حکومت کو لڑنا چاہیے، وہ بھیجے میرے پرائم منسٹر کو، کشمیر کے پرائم منسٹر کو عالمی عدالت انصاف میں، وہ بھیجے سیکیورٹی کونسل میں، وہاں بھیجے، تب جا کر ہماری آواز سنی جائے گی۔ جب پاکستان کے سفارتکار جاتے ہیں یا دیگر دنیا کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کشمیر کا لیڈر کون ہے؟ تو وہاں سے آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون جاتا ہے؟ تو یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے کہ کشمیر کے اوپر وہ جو مختلف گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں، کشمیریوں کو اپنوں اور بیگانوں نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نقصان بھی دیا ہے۔ جب قوم آزادی پہ بات کرے گی تو اسے اس کی حمایت کی جائے گی،
تو میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. جس طرح وزیر اعظم پاکستان آپ نے کہا کہ ہر آدھے گھنٹے کے لیے چھٹی ہوگی جمعے کو، آج کشمیر میں اتنا خون بہہ چکا ہے، سیاسی جماعتیں اپنی لڑائی لڑ رہی ہیں، کوئی احتساب کی لڑائی لڑ رہا ہے، کوئی نیب کی لڑائی لڑ رہا ہے، کوئی کس کی لڑائی لڑ رہا ہے، تو کشمیر کو فراموش کیا جا رہا ہے. اگر آپ کشمیر کو فراموش کر دیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کوئی موقف نہیں رکھتے؟ انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. پاکستان کے سیاستدانوں سے کہوں گا، یہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے کلبوں میں بیٹھتے ہیں، خدا را کشمیر کی ماں کے درد کو اپنا درد سمجھیں، کشمیر کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، کشمیر کے بزرگ کو اپنا بزرگ سمجھیں. یہ وقت دنیا پہ جب آتا ہے تو پھر ایک خون برپا ہوتا ہے. تو ہماری اس تحریک کو خدا را ضائع نہ ہونے دیں. تو میں پاکستان کی ذمہ دار حلقوں سے کہوں گا کہ اپنی جو پالیسی ہے، جو دفتر خارجہ سے کہوں گا، شاہ محمود قریشی جناب، آپ پاکستان کی قیادت کو، کشمیر کے وزیر اعظم کو، کشمیر کی لیڈرشپ کو، ان کے ساتھ میٹنگ کریں اور ایک مضبوط پالیسی بنا کر جو ہے وہ اس پر کچھ کام کریں تاکہ دنیا آپ کی سپورٹ کر سکے. ہمایوں زمان مرزا صاحب بالکل جس طرح سے انہوں نے کچھ حوالے دیے جو پاکستان کی لیڈرشپ اور آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ کا کردار رہا ہے، وہ سچی بات ہے کہ وہ اس قدر موزوں اور جو جاندار کردار نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے آج جو مسئلہ کشمیر ہے فلیش پوائنٹ ہونے کے باوجود، دنیا کا پرانا جو کنفلکٹ ہونے کے باوجود، دنیا کی سب سے جو انڈیجنس موومنٹ ہے ہونے کے باوجود، آج مسئلہ کشمیر سب سے بیک برنر پر ہے. اقوام متحدہ اس طرز پر کوئی خاص توجہ نہیں کر رہا ہے، اور جو عالمی طاقتیں کوئی توجہ نہیں کر رہی ہیں. اور بطور خاص پاکستان اور کشمیر کے اندر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں بھی اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر جو 335 دن ہو گئے ہیں جو کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کے اندر، آج اگر ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، جو کشمیری ہمارے بہن بھائی انڈین اکوپائیڈ کشمیر کے اندر رہتے ہیں، وہ 335 دنوں سے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں. ان کو انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے، ان کو میڈیسنز کی رسائی نہیں ہے. 335 دن ہو گئے ہیں. یہ اگر آج دنیا نے لاک ڈاؤن دیکھا ہے، یہ بھی تو یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. وہاں پر اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ سیدھا گولیوں کا اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بینائی چلی جاتی ہے، اس کی اگر کوئی ماں بہن بیٹی ہے تو اس کی عزت وہ چلی جاتی ہے، ان کے جو آنچل ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں. تو یہ بربریت ہے اور یہ فرق ہے اس لاک ڈاؤن میں. اور پھر بھی دنیا رو رہی تھی کہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے. تو یہ ہمایوں زمان مرزا صاحب جو اپنے جو تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بالکل بجا طور پر کر رہے ہیں. جو جس درد کو جو فیل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل مناسب ہے. اور اسی حوالے سے جو آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، میں اسی لیے ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کی موجودہ صورتحال، کشمیر کی لیڈرشپ کا کردار اور ذمہ داری کیا ہے. تو ہمایوں زمان مرزا صاحب نے ایک جو موجودہ صورتحال تو ہم نے ڈسکس کی. اب جو صرف کشمیری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو یا مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہو، اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو کردار رہا ہے؟ آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے، اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ ابرار صاحب، جہاں تک مقبوضہ جموں کشمیر کی قیادت کا تعلق ہے، 1990 سے لے کر آج 2020 تک ایک طویل سفر ہے. ساری لیڈرشپ قابل احترام ہے. دیکھیں نا، مقبوضہ کشمیر میں وہ تو اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، وہ اپنی جانی بھی قربانی دے رہے ہیں، وہ اپنی مالی بھی دے رہے ہیں، اپنے گھر بھر کی قربانی دے رہے ہیں. انہوں نے تو تاریخ رقم کر دی ہے. ان کی نظریں ہمارے آزاد کشمیر کی طرف ہیں. تو میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ آزاد کشمیر میں جناب کے ایچ خورشید
جو قائد اعظم محمد علی جناح کے سیکریٹری تھے, آزاد کشمیر کے سابق صدر تھے جناب خورشید حسن خورشید اور جناب ممتاز حسین راٹھور. یہ دو آدمی تھے جنہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ, بڑی کریکٹر کے ساتھ کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. انہوں نے کشمیر کا نظریہ کا حل بھی دیا. اس کے بعد اور بھی لیڈرشپ ہے, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب, میں مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. اور میں دیکھیں بڑے نام ہیں, بڑی قادآور شخصیات تھی, بڑے وہ نابغہ روزگار شخصیات تھی, انہوں نے اپنے حصے کی شمع جلا دی. لیکن افسوس آج کی جو لیڈرشپ ہے, جو ابھی آزاد کشمیر کی معذرت کے ساتھ اس قد کاٹ کی لیڈرشپ نہیں. جب پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, جب چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, جب دفتر خارجہ کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, جب بیرون ملک جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, یہ کنٹرڈکشن ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو پوری قوم کو آزادی کے لیے جمع کرتا ہے. بہت سے لیڈر ہو گئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی بد نصیبی ہے کہ جنہیں کشمیر کاز پر پوری طرح اتھارٹی نہیں, کیس کو سمجھا ہی نہیں, وہ بیرون ملک لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر ان وفود کو باہر بھیجتے ہیں, پیسے کا بھی ضیاع کر رہے ہیں, وہاں پر وہ عیاشی کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا کریکٹر اچھا ہو, جو کردار کا بھی اچھا ہو, اور جو بات چیت کرنے میں بھی دنیا کو نظر آئے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے, اس کے اندر فہم و فراست ہے, اس کے اندر دانشمندی ہے. یہ ایک ایسی قوم کا لیڈر ہے جس کی 6000 سالہ ہسٹری ہے. تو یہ لیڈر ایسے ہم نے پیدا کر دیے. یہ تو سیاست کرتے ہیں, لوکل لیول کے لوگ ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہسٹری کی, کہ میرے والد صاحب جو 32 کتابوں میں مصنف تھے, جنہوں نے 32 کتابیں لکھی, جنہوں نے پاکستان کی اسمبلی, پاکستان کے وزراء اعظم, پاکستان کی سینٹ, کشمیر کی اسمبلی, کشمیر کی لیڈرشپ کو, پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کے جرنیلوں کو کشمیر ایشو بتایا. کیا وجہ ہے دفتر خارجہ کے اندر؟ اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کشمیر ایشو کو سٹڈی نہیں کرتے. جب آپ باہر جاتے ہیں, ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کتنے دن ہوٹل میں قیام کرنا ہے, ہم نے کس کس ہوٹل میں جانا ہے, کیا کیا ہم نے عیاشی کرنی ہے. پھر یہ وہاں پر کشمیر ایشو پہ بات نہیں کرتے, فوٹو سیشن کرتے ہیں ڈپلومیٹ سے. اور وہ لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں جن کا کشمیر ایشو کو, جن کو سمجھنے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں. تو یہ بڑی کمزوری ہے جو بعد میں کہنا چاہ رہا تھا. تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ میں ابھی فی الحال ایک جسٹس عبد المجید ملک, جو ہمارے ریاست کے ایک, میرے والد کے بعد اگر مسئلہ کشمیر پر کوئی اتھارٹی رکھتا ہے, وہ جو شخص, وہ جسٹس عبد المجید ملک صاحب ہیں. تو وہ جسٹس عبد المجید ملک صاحب کی رائے کو اگر ان کو بھیجا جائے بیرون ملک, پوری لیڈرشپ کشمیر کی یونائٹڈ نیشن میں, عالمی عدالت انصاف میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیر کا مقدمہ جیت سکتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر ہماری بدنصیبی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ برادریوں کے گرد گھوم رہی ہے, علاقوں کے نزدیک ہے, وہ قومی سطح کا موقف نہیں رکھتے. یہ بڑی بدنصیبی ہے, میرٹ کا قتل عام ہے. تو کشمیر تو بہت دور ہے, چونکہ ہر 5 سال کے بعد ایک اسمبلی دوسری اسمبلی کو قراردادوں کا ایک نام لے کر کہ ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں, یہ لفظ سن کر جو ہے ایک روز بیان بازی دیتے ہیں. آج میں آپ سے, آپ کے پروگرام میں بڑی کیٹیگریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ, آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ جتنی بھی, خدا را یہ جس دن کشمیر نے آزادی مل گئی, جس دن کشمیر کو آزادی مل گئی, ان کی روٹی پانی ان کا بند ہو جائے گا. میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں الفن یہ بات کہتا ہوں, چاہے حریت کانفرنس کے لوگ ہوں, آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہو,
रिटायर्ड जर्नल हूं। कश्मीर जिस दिन उसने आजाद होना है, इनकी रोटी बंद हो जाएगी। और मकबूजा कश्मीर लोग इन्हें जानते हैं, इनको देख लिया उन्होंने कि इन्होंने उनके साथ क्या किया है। 70 साल हो गए, हमने इस कश्मीरी कौम को अभी तक आजादी नहीं दिला सके। हम इन्हें, इनकी जिस माँ ने हमें दुपट्टा चादर रखने के लिए, सर पर रखने के लिए कहा था, वो हम नहीं रख सके। तो इससे बड़ी और सितम ज़रीफी क्या है कि लीडरशिप आजाद कश्मीर की इस लेवल की नहीं कि वो अपना मुकदमा लड़ सके। तो मैं ये बात वाज़ह कहना चाहता हूं कि पहले अपने अंदर, वो इकबाल ने कहा था ना कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा कर। तो इसलिए कि इनके अंदर अभी वो साफ ही नहीं है, इनका करेक्टर ही नहीं है कि ये शोधा के नाम पर जो कारोबार इन्हें खोला हुआ है, ये जो कश्मीरियों को, मैं समझता हूं कि बहुत उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, खुद कश्मीर की, आजाद कश्मीर की लीडरशिप। तो ये मैं बड़ी दर्दमंदी से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के आगे जवाबदेह हूं। तो ये बात मैं तल्ख जरूर कर रहा हूं, जब तक आजाद कश्मीर की तो लीडरशिप अल्लाह से माफी नहीं मांगती, शोधा से माफी नहीं मांगती, इन्हें अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल। हुमायूं ज़मान मिर्जा साहब, आपने जो 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 गुफ्तगू की, मैं समझता हूं जी कि अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो यकीनी तौर पर मसला कश्मीर हल की तरफ जा सकता है। आपने ये बात की थी कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सियासी, समाजी और अदबी जो इल्म रखते हैं, जो कश्मीर के मसले पर दस्तरस रखते हैं, जिस तरह से आपने जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब की बात की, मैं भी उनको मैं सुनता हूं, उनको जानता हूं, माशाल्लाह वो बहुत दस्तरस रखते हैं। इस तरह के लोग, इस तरह के लोग, मसला ये उधर पेश आता हमें कि जो हमारे जो अगर बैरून मुल्क आते भी हैं तो वो लोग आते हैं जिन्हें मसले पर दस्तरस नहीं होती है। अब वो चूंकि नुमाइंदे होते हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, अब वो अपनी सतह पर कोशिश करते हैं। अब मसला ये है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता है, दस्तरस नहीं होती है, तो वो ब्रीफ नहीं कर सकते हैं। जब वो ब्रीफ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपना मसला पेश नहीं कर सकेंगे, तो फिर मुश्किल है कि कोई आपकी आवाज को सुनेगा। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि मैंने देखा जी कि जो जितनी भी तहरीकें चली हैं उस वहां पर एक मुनज़्ज़म पॉलिसी मुरतब की गई है और लोगों को अपॉइंट किया गया उसके लिए। हमारे आजाद कश्मीर के अंदर चूंकि हम तो उस तर्ज पर हमारे ऊपर तो पाबंदियां नहीं थी ना, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर पाबंदियां हैं, तो हम तो कहीं हद तक आजाद थे, ट्रैवल करने की हमारे लिए आसानियां थी। तो क्या वजह है कि हम उस तर्ज पर आजाद कश्मीर के लोग बड़े अच्छे नाम गुजरे हैं यहाँ पर, सरदार इब्राहिम साहब, उनका नाम बड़ा, सरदार अब्दुल कयूम साहब, सरदार, ये बड़े नाम हैं, लेकिन इन नामों से हमें क्या फायदा हासिल हुआ है? जो मसला कश्मीर है वो कहां पर पहुंचा है? नहीं पहुंच सका है। अब अगर मौजूदा दौर में भी और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होता रहा कि हम उन लोगों को फॉलो करते रहे कश्मीर के मसले पर जिन्हें दस्तरस नहीं है, या जो अबूर नहीं रखते हैं, या उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो प्लानिंग नहीं है, तो किस तरह से हम जो मुस्तकबिल में हम क्या कर सकते हैं? हम किन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं और ताकि मसला कश्मीर को एक बेहतर अंदाज में अब वो पेश कर सकें दुनिया के सामने? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आजाद कश्मीर के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है या आम लोगों की जिम्मेदारी है? जो सियासी शऊर रखता है, जो समझ बूझ रखता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप क्या कहते हैं हुमायूं ज़मान मिर्जा साहब? इब्रार साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। जैसा कि मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर के मसले के लिए, इसके हल करने के लिए, इसको मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए हमें बेहतर सफारतकारी और लॉबी जो है वो कहाँ करनी चाहिए थी। वो कौन से लोग थे जो मसला कश्मीर की तारीखी पस मंज़र को, जोग्राफियाई पस मंज़र को और मौजूदा करंट सिचुएशन को उस पर अथॉरिटी रखते हों।
اب بدकिस्मती یہ ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء، چاہے وہ اس طرف کے وزراء ہیں یا اس طرف کے وزراء ہیں، وہاں پر جب پاکستان کی کشمیر کمیٹی ایسے لوگوں کو باہر بھیجتی ہے تو بدقسمتی سے ہمارا کیس کمزور ہو جاتا ہے. کمزور اس لیے اس سینس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، کشمیر کی تاریخ پر اتھارٹی رکھنے والے ریٹائرڈ جو اچھے باوقار لوگ ہیں، ججز ہیں، جیسے میں نے آپ سے جسٹس عبدالمجید ملک صاحب کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے، اب ان کی رائے اس لیے نہیں لی جاتی کہ ان کو وہ لوگ چاہیے جو انگوٹھا ہوں، انگوٹھا چھاپ ہوں. تو اس لیے کہ پھر ہمارا کیس کمزور ہو رہا ہے. اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، اچھے لوگوں کو، جو اچھے باوقار لوگ ہیں ان کو بھیجیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے بہتر انداز میں پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر کے تاریخی جغرافیائی پس منظر سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پاکستان کی آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پڑھے لکھے اسمبلی ممبران ہوں، جن کا کرائٹیریا یہ ہو کہ انہیں مسئلہ کشمیر کی ہسٹری سے مکمل طور پر اتھارٹی حاصل ہو. وہ لوگ جائیں، اور جب وہ دنیا بھر کے ممبران پارلیمنٹ سے، ہاؤس آف لارڈ میں، ہاؤس آف کامن میں یا کانگریس میں، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں جائیں، چاہے وہ یورپ میں، چاہے وہ برسلز میں جائیں یا اسلامک ممالک میں جائیں، تو اس کے لیے پہلے کشمیر پر مکمل طور پر انہیں اپنے کیس کی سٹڈی کرنی چاہیے، پھر ہمارا مقدمہ صحیح انداز میں ہم پیش کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا حکومت پاکستان سے کہ اب وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ جتنا خون کشمیر میں ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے دے چکے ہیں، اب اس سے زیادہ قربانی آگے ہمارا جو اور وہ کردار اس وقت جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، کیونکہ میں اس لیے تلخ باتیں کر رہا ہوں کہ میرے والد نے ساری زندگی کشمیر ایشو پر کام کیا ہے، اور مجھے جو ورثے میں چیز ملی ہے وہ یہی ملی ہے کہ سچ کی بات کرنا، حقائق پہ بات کرنا، اپنا مقدمہ دیانتداری سے لڑنا اور اپنے کاج کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے گریڈ 22 میں رہ کر کرائے کے مکان پر زندگی بسر کی، جس نے یہ کہا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا قلم بھی قربان کر دوں گا، اپنی نوکری بھی قربان کر دوں گا. کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا کے سربراہ ان کے پاس آتے تھے، دنیا کے سربراہ ان کے پاس آئے ہیں. زمان میں رہنمائی نہ لی ہو. آج کون سی قیادت ایسی ہے، کون سے ایسے انٹلیکچوئلز ہیں جن کے پاس کوئی کشمیر ایشو کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی آتا ہو؟ تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو اتنے بڑے کاز کے لیے جو مقبوضہ کشمیر کی ہماری لیڈرشپ ہے، سعید علی گیلانی صاحب، یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، پروفیسر غنی بٹ صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب، جاوید احمد میر اور دیگر قیادت اعظم انقلابی صاحب، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کیسی لیڈرشپ ہے؟ 1990 سے لے کر آج 2020 ہے، ابھی تک ہمارا کیس پلیٹ کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملا. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ اس وقت خون میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور ہمارے حکمران آزاد کشمیر کی لیڈرشپ وہ بیرون ممالک جاتے ہیں. یہ زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ. کشمیر کے نام پر دھوکہ بند کیا جائے. جب تک کشمیر کی لیڈرشپ، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اور تمام لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، شہداء سے معافی نہیں مانگیں گے، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے.
تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را جموں کشمیر کی آزادی کیسی ہے، سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ آپ ان کے لیے جدوجہد کریں. اتنی طویل جدوجہد ہے، اس کو رائے گاہ ہونے سے بچایا جائے. یہ خون جو ہے 2 لاکھ شہداء کا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو میں یہ بات، چونکہ ہم نے کافی وقت ہو گیا ہے، تو میں آخر میں یہ نئی نسل سے پیغام دوں گا، میرے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے کہوں گا، خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا را کشمیر کے لیے آپ کہیں بھی ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، آپ کشمیر کے درد کو اپنا درد سمجھیں. یا بیرون ملک ہیں یا آزاد کشمیر میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کے چینل کی وساطت سے شہدائے کشمیر کو، ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اس ماں کو جس کے بیٹے کشمیر پر قربان ہوئے. آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہیں، اور وہ اس وقت بندوق کے سائے میں ہیں. 8 لاکھ قاتل افواج اور اس کا قاتل وزیر اعظم مودی پوری وادی کو قتل کا بنا رکھا ہے. خدا را کشمیر کے درد کو سمجھیں، اور جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں اپنی کشمیر کی سفارتکاری کریں. ہر کشمیر پاکستان میں بسنے والا آدمی کشمیری ہے، ہر یورپ میں بسنے والا آدمی کشمیری ہے، ہر مڈل ایسٹ میں بسنے والا آدمی کشمیری ہے، ہر اسلامی ملکوں میں بیٹھنے والا اسلامی کشمیری ہے. تو خدا را کشمیر کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے تو دنیا ہماری حمایت کرے گی. ابرار صاحب. جی بالکل، ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے کور کیا ہے. میں آخری سوال پوچھوں گا کہ مجھے کسی ناظرین میں سے کسی نے سوال کیا جی کہ ہماری لیڈرشپ اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی ہے. مختصراً آپ بتا دیں تاکہ جو سوال کیا کسی اعجاز احمد صاحب ہیں ہمارے، جو وہ بھی صحافی ہیں، تو انہوں نے پوچھا جی کہ آزاد جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا ایک بیانیہ کیوں نہیں آیا، یا گٹھے ہو کر کیوں نہیں جدوجہد کر رہے ہیں. تو مختصراً اگر آپ کوئی تجویز دے دیں کہ کس طرح سے ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ابرار صاحب، میں روایتی بات نہیں کروں گا، چونکہ میں تھوڑا تلخ آدمی ضرور ہوں، لیکن میں منافق نہیں. آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی، اس کا کوئی لیول نہیں ہے. یہ علاقوں کی سیاست کرتے ہیں، برادریوں کی سیاست کرتے ہیں، یہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں. اگر ان کی سوچ بڑی ہوتی، ان کی فکر بڑی ہوتی، تو یہ آج ان کو دنیا ان کو مانتی. مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ سے اس لیے گلا نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے گھر پر لوٹا دیے، انہوں نے تو اپنے خاندان، اپنے بچے جوان قربان کر دیے آزادی پر. ان سے گلا نہیں ہے، گلا ہے تو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے ہے. ان کی یہ جس دوست نے سوال کیا ہے اعجاز صاحب، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں رہی. یہ ذرا اپنے بٹن کھولیں، جس طرح یہ بٹن کھول کر دیکھیں ان کا کردار کیا ہے. یہاں اور بات کرتے ہیں، برطانیہ میں اور بات کرتے ہیں، امریکہ میں اور بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اور بات کرتے ہیں. یہ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اپنی عالیشان محلات میں رہ رہے ہیں، اربوں خربوں روپیہ یہ کشمیر کے نام پر کما چکے ہیں. ان کا کیسے ایک موقف ہو؟ ان کو کشمیر سے نہیں، ان کو کشمیر سے دلچسپی نہیں. کشمیر سے دلچسپی ہوتی تو کشمیر کا مقدمہ سنجیدگی سے لڑتے، یہ کنٹرول لائن پر جاتے، اپنی سینے آگے کرتے. مقبوضہ کشمیر کی قیادت اور ان کی ماؤں کا یہ موقف درست ہے کہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ 30 سال ہو گئے، یہ بارڈر پر کیوں نہیں آتی، یہ جانے کیوں نہیں دیتے. یہ بات میں اس لیے تلخ کر رہا ہوں کہ تلخ بات کو یاد رکھیں ہمیشہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جب آپ کی مخالفت بڑھ جائے تو آپ کو اللہ عزت دیتا ہے. تو میں یہ بات آج سچے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے مایوس ہوں. مایوسی گناہ ہے، لیکن میں مایوس اس لیے ہوں کہ یہ کریکٹر کے لوگ نہیں. تو جو منافق ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے. تو منافقت سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس لیڈرشپ کی وجہ سے
کشمیر کا مقدمہ ہم نے کافی ہم پیچھے لے گئے ہیں. اگر یہ لیڈرشپ ایماندار ہوتی, کریکٹر ہوتا, کردار ہوتا, تو یہ آج کشمیر بزور اپنے قوت یہ کنٹرول لائن جتنی منوس خونی لکیر ہے یہ رونتے ہوئے پار چلے جاتے اور پھر ہم مقبوضہ کشمیر میں اپنی ماؤں بہنوں کو ملتے. یہی وجہ ہے کہ ان کا رزق لگا ہوا ہے, ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے مفادات ہیں. ہر 5 سال کے بعد کشمیر کونسل کے ممبران آ جاتے ہیں, کبھی جموں سے آ جاتے ہیں, کبھی ویلی سے آ جاتے ہیں, اور کوئی الیکٹ نہیں ہوتا. اور یہاں سے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے پیسے دے کر اسمبلی میں چلے جاتے ہیں. برادری کی سیاست ہے, ان کو کشمیر سے کیا دلچسپی. بعد میں اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کر دیتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. یہ لیڈرشپ ہے معذرت سے. تو اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کی 1990 سے لے کر 2020 تک تمام اسمبلی کا ڈیٹا لیا جائے, کتنے بیرون ملک یہ وفود گئے, کتنا انہوں نے پیسہ لگایا, انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ایک ریزولوشن بھی پاس کرا سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تلخ حقائق ہے. لیکن میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اگر مجھے امید ہے تو وہ کشمیر کے نوجوان سے, نوجوان بچوں سے, نوجوانوں سے, اور کشمیر نے آزاد ہونا ہے. یہ لیڈرشپ ہو نہ ہو, کشمیر نے آزاد ہونا ہے. اور انشاءاللہ ہم کشمیر کا انشاءاللہ وہ کشمیر انشاءاللہ بہت جلد آزاد ہوگا, اور پھر آزادی کا دن جو ہے وہ کشمیری دیکھیں گے. میں اپنی نئی نسل سے جو مجھے اس وقت دوست دیکھ رہے ہیں, میں ان سے صرف ایک بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ یا اللہ میرے کشمیر کو آزاد کر دے, میرے کشمیر کو آزاد کر دے, میرے کشمیر کو آزاد کر دے. آمین. ناظرین, ہمارے پروگرام کے اختتام کا وقت ہونے کو ہے, چونکہ گفتگو ہماری لمبی ہوگی اس لیے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے یہ کور کر رہے تھے, اور چونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور یہ ادارے کو چلا رہے ہیں جو جموں کشمیر جو ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے اس کو چلا رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں کافی تفصیلاً بات کی. مزید جب موقع ملے گا تو ہم پھر روبرو ہوں گے, آپ کے سامنے ان کو لائیں گے, اور مزید جو ہے وہ تجاویز اور کس طرح سے سولوشن ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. ہمایوں زمان مرزا صاحب, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, آپ نے وقت نکالا اور سیر اصل گفتگو کی کشمیر موضوع پر, کشمیر کی لیڈرشپ کا کردار اور ذمہ داریاں اور جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ نے جو گفتگو کی. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو گفتگو کی, آپ نے جو تجاویز دی, اس پر عمل ہوگا, اور ہماری نئی آنے والی نسل جو صحیح جو ادراک کرے گی کشمیر کے مسئلے کا, جو سمجھے گی اس کو پھر پرسو کرے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. ابرار صاحب, جی ابرار صاحب, اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. میں اگر میں جی صرف ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ بات شاعر مشرق, حکیم الامت, فرزند کشمیر, حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اس شعر کے ساتھ, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور یہ دیکھیں, یہی بات ہوتی ہے کہ ایک جو جب تک آپ سچائی پر نہیں ڈٹے رہیں گے, جہاں پر آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ میری قیادت یا میری لیڈرشپ جو ہے وہ ناراض ہوگی, تو یہ جب تک ایک انڈیویجول, چاہے وہ آپ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں, کسی بنیادی انسانی حقوق کی تنظیم سے وابستہ ہوں, یا عام انڈیویجول ہوں, جب تک آپ سچائی کی طرف نہیں بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو ہمایوں زمان مرزا صاحب, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ناظرین, ہم آپ کے بھی مشکور ہیں, آپ نے وقت نکالا, ٹائم نکالا, آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے. میں دیکھ رہا تھا, میں فردن آپ کا نام تو نہیں لے سکا, معذرت چاہتا ہوں آپ سے. آپ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ جڑے رہے. ہم آپ تمام لوگوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے پروگرام کو شیئر کیا, دیکھا اور کمنٹ بھی کیے. آپ ضرور ہمارے پروگرام کو دیکھا کریں. ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز اس دوران میں
ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پھر ہمایوں زمان مرزا صاحب کو بھی گاہے ہم تکلیف دیتے رہیں گے کہ وہ آئیں. یہ دیکھیں یہ درد ہے، یہ اس درد کو ہم مٹانا ہے. یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ سچی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو دل ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے. اب یہ رونا دھونا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے سولوشن کی طرف جانا ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں جی کہ جو انٹلیکچوئل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سامنے آئیں، وہ ڈسکس کریں اور ڈیبیٹ کریں کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کریں اس پر. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. کشمیر انشاءاللہ العزیز آزاد ہو کر رہے گا، اور کشمیر کے لوگوں کو حقوق مل کر رہیں گے. اللہ حافظ.